बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि इंतहाई हसास तरीन मालूमात के साथ, क्योंकि मामलात इस वक्त हो गए हैं गड़बड़ और सूरत हाल हो गई है कशीदा। और ऐसे लग रहा है कि बातचीत जो बिल्कुल स्मूथ आगे बढ़ रही थी और 3-4 दिन पहले तक ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म होने जा रहा है, आइनी बहरान ख़त्म होने जा रहा है, अदालती बहरान ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब मामलात और भी बिगड़ गए हैं, पहले से ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और स्पॉयलर्स और स्पॉट फिक्सर्स जो हैं वो दोबारा से मैदान में सरगर्म अमल हैं। कल शहीद अरशद शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। सहाफ़त का आलमी दिन था और सहाफ़त का आलमी दिन पाकिस्तान में मंसूब किया गया जनाब शहीद अरशद शरीफ से, और उसमें भी इंतहाई अहम नौइयत की तकारीर हुई। और जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़त लिखे और अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा करे, अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ तहकीकात हो रही हैं 6 माह गुजरने के बावजूद ना ही उनकी वालदा की तरफ से और अहलिया की तरफ से दी गई FIR दर्ज हुई और ना ही कोई कातिलों का सुराग मिला और ना ही तहकीकात जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। उनकी फैमिली ने भी, उनके अजीज़ों ने, उनके दोस्तों ने, जर्नलिस्ट बिरादरी ने, सब ने अब तक की तहकीकात से अदम इत्मीनान का इजहार किया। एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और रैली भी निकाली गई। ये तो है सूरत हाल, लेकिन उसी नौइयत की, उससे बढ़कर जो सूरत हाल है वो इस वक्त है इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो काफ़ी गर्म हो गया है। अलबत्ता एक बात आपको बता दूं कि शहीद अरशद शरीफ के मामले में बहुत ही आसान ये मुकदमा है, ये कोई मुश्किल मुकदमा नहीं, बहुत ही आसान मुकदमा है। अगर इसकी तहकीकात शहीद अरशद शरीफ के खतूत से शुरू की जाए, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा, वहाँ से अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए तो बहुत आसानी से पता चल सकता है कि शहीद अरशद शरीफ को किन लोगों से ख़तरा था और वो अपनी ज़िंदगी में ही किन लोगों का बताते रहे कि उनको उनकी जान से उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और किस किस से ख़तरे में। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने एक इंतहाई हसास तरीन बल्कि ख़तरनाक तरीन बयान जारी कर दिया है। और वो बयान जारी किया है उन्होंने, पहले तो उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद अपनी पार्टी को आगाह किया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है उस पेशी के मौके पे उनको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसलिए भरपूर किस्म की तैयारियां की गई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपीयर होना है। लाहौर से वो निकल चुके हैं, 2 बजे मुकदमे की समाअत है और इस दौरान इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और दीगर इंतजाम कर लिए गए हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये मामला है। 15 वकला को जाने की इजाज़त दी गई है और बाकी जो पासिस के ज़रिए ही लोग अंदर जा सकेंगे और वो भी मुतल्लिका लोग, हर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। कल तारीख थी, कल इमरान खान साहब अपीयर नहीं हो सके थे, तो अदालत ने कहा गया था कि अगर आज वो ना आए तो उनकी ज़मानतें मनसूख कर दी जाएंगी। तो ये सूरत हाल है। पहले मैं आपको इमरान खान साहब ने निकलने से पहले उन्होंने ज़ुबानी बताया अपनी पार्टी को कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिरी के मौके पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सारी रात वो अपनी पार्टी के साथ सलाह मशवरा भी करते रहे और अपनी जिम्मेदारियां भी दीगर को सौंपते रहे और उन्हें बताते रहे अपने दीगर रहनुमाओं को कि किस तरीके से अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर किस तरीके से पार्टी उमूर चलाने हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये सारे का सारा मामला क्यों ख़राब हुआ। ये मामला इसलिए ख़राब हुआ है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात हो गए हैं डेडलॉक का शिकार, और इस डेडलॉक के बाद क्योंकि इलेक्शन एक दिन करवाना है और वो हर सूरत में एक दिन इलेक्शन पर इत्तफाक किया, लेकिन कब होगा इस पे इत्तफाक नहीं हो सका, जिसके बाद मामला ख़त्म हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी और वो हर सूरत में अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहती है
اور یہی آئین اور قانون کا تقاضا ہے اور یہی رول آف لا کا تقاضا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ایک بار بے توقیر ہو گیا تو پھر یہ روایت جو ہے یہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلتی ہی چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں پر مستقبل میں عمل ہو سکے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فل بینچ ہے وہ اپنا راستہ متعین کر رہا ہے، اور وہ اپنا راستہ متعین کرتے ہوئے آئین اور قانون پہ چلتے ہوئے وہ پروسیڈ کر رہا ہے۔ جو 14 مئی کا الیکشن ہونا ہے پنجاب میں، اس کے راستے میں کون کون رکاوٹ ہے اس کی طرف یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے پارلیمان سے ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے، جو کہ نہیں دیا جا رہا، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہے، گورنمنٹ کو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ریکارڈ بھیج دیا تو یہ سارے کا سارا جو شواہد ہیں وہ وہ شواہد جو ہیں وہ انہی کے خلاف جائیں گے۔ اور لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں، اس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان بہت ہی مؤثر انداز میں اپنے فیصلے پر عمل کروائے گی، اور وہ بجائے اوپر سے نیچے سے وہ شروع ہوگی، کیونکہ وزارت خزانہ نے فنڈز جاری نہیں کیے، اور ساتھ ہی ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک نے ایلوکیٹ کر دیے، وزارت خزانہ نے جاری کرنے تھے وہ نہیں جاری کیے گئے، لہٰذا پرائم منسٹر سے سٹارٹ کرنے کے بجائے اب نیچے سے سٹارٹ کیا جائے گا، اور اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے بھی الگ سے ایک کورٹ آرڈر جو ہے وہ ہوگا جاری، اور اس کے بعد پھر اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ معاملات اب اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ اب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ گوا انڈیا کی طرف ان کا وہ رواں دواں ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں شریک ہونا ہے۔ ان کو آخری اطلاع آنے تک نریندر مودی سے ملاقات کا وقت نہیں دیا گیا تھا۔ بہرحال اب میں آپ کو ایک سنواتا ہوں گفتگو، کیونکہ مراد سعید صاحب بھی ایک خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے لیے بھی حکم صادر ہو چکا ہے، زندہ یا مردہ، یہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ان کا یہ موقف جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی واقعتاً خطرے میں ہے، اور اس لیے انہوں نے نام بھی دے دیا ہے، انہوں نے نام بھی بتا دیا ہے کہ کس سے خطرہ ہے۔ اب ایک اور چیز آپ کو سنواتا ہوں جی، اور وہ ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب نے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، جو کہ بہت ہی اہم نوعیت کی سٹیٹمنٹ ہے۔ بالعموم آج سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے وہ نہیں نکلے اپنے گھر سے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، اور وہ پبلک بھی کر دی گئی ہے، وہ کافی سینسیٹیو نوعیت کی ہے۔ ذرا سنیے گا کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزوں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جب کہ میرے پیر پہ سویلنگ ہے، اس کے باوجود کیونکہ عدالت نے طلب کیا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جو یہ دوسرے نہیں، جو کہ سارا باغ اگر فیصلہ ان کے لیے نہ آئے تو یہ ہر قسم کا ذلیل حرکتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں ججز کے خلاف۔ دوسری چیز، میں نے 3 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا ہے کہ 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ جس کو ہم ہیری کہتے ہیں۔ ایک دفعہ وزیر آباد، اس کی جے آئی ٹی کی جو ساری فائنڈنگز تھیں ان کو اس کی وجہ سے سیبوٹاج کیا گیا، کیونکہ فائنڈنگز اسی کی طرف جانی تھی۔ دوسری دفعہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب مراد سعید کے اوپر بھی یہ ہیری کی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے، لیکن یہ پیچھے ہوگا اگر مراد سعید کو کچھ ہوا تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ ہوگا ہیری، اور کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی اور یہ جو بتاتے ہیں کہ جی ان کی کوئی بیرونی ایجنسی سے خطرہ ہے، مجھے کسی سے خطرہ نہیں، مجھے اس آدمی سے خطرہ ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز، میں نے کال دی ہے، میں اب پھر اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں
5:30 بجے پرسوں ہفتے کو آپ نے اپنے محلوں میں، آپ نے اپنی گاؤں میں 1 گھنٹے کے لیے نکلنا ہے باہر. اور میرے پاکستانیوں غور سے سن لو، 1 گھنٹے کے لیے آپ نے نکلنا ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو مافیا ہے وہ چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. وہ سپریم کورٹ کو اس نے تقسیم کیا ہوا ہے. وہ پاکستان کی آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. 90 دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے، کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے پاکستان میں، وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے. اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف جا رہے ہیں. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے، اس کو ملک کو بچانے کے لیے آپ نے سب نے 5:30 بجے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور 1 گھنٹے کے لیے اپنے چیف جسٹس کو بتانا ہے کہ ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور چوتھی چیز، میں پھر 4 ریلیز کر رہا ہوں اپنے چیف جسٹس اور پاکستان کے آئین کے لیے. اپنے ملک بچاؤ اور آئین بچاؤ اور اس ملک کا سپریم کورٹ بچاؤ. میں پھر سے لاہور میں ریلی لیڈ کروں گا، اسلام آباد میں ریلی ہوگی، پنڈی میں ریلی ہوگی اور پشاور میں ریلی ہوگی. یہ ساری ریلیز پھر سے ہفتے کو ہی ہوں گی اور وہ ساری ہوں گی اپنے چیف جسٹس کو بتانے کے لیے کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. شکریہ. یہ آپ نے سن لیا جی عمران خان صاحب کا. یہ انہوں نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے میڈیا کو جاری کیا ہے اور اس میں 3-4 باتیں انہوں نے کر دی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، یہی ان کا پلان تھا. اب انہوں نے مزید خود عمران خان صاحب نے اپنی زبانی بتا دیا کہ وہ ملک گیر احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آگے جا کے لانگ مارچ اور دھرنے کی شکل اختیار کرے گا. فی الوقت انہوں نے ہفتے کو کال دی ہے اور ہفتے کو شام 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خود بھی بتا دیا کہ وہ لاہور میں ایک اور ریلی کی قیادت کریں گے اور پورے لاہور سے اس ریلی کو نکالا جائے گا اور وہ ہوگا جوڈیشری کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے وہ ریلی ہوگی اور اس کو نکالا جائے گا. اب یہ چیزیں ہیں جی، یہ عمران خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں اور اب وہ دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ریزن بڑے کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا. اس لیے جب فیصلے پر عمل نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، احکامات پر، تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر دمادم مست کلندر ہوتا ہے اور فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے اور اب بھی دوبارہ ہونے جا رہا ہے. لیکن چیزیں بہت ہی سینسٹیو ہیں اور کوشش کرنی چاہیے. میں تو یہ بھی اپنی عدلیہ کو تو ان کا تو فیصلہ انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے. میں تو اپنی ملٹری لیڈرشپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ یہ معاملہ اب سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور سینسٹیو بھی ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ریکارڈ مانگا جا رہا ہے اور وہ قومی اسمبلی کا وہ نہیں دے رہے، اور نہیں دیں گے تو فساد مزید پھیلے گا. یہ سپریم کورٹ کو مختلف معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ اس معاملے میں الجھے گی نہیں. تو بہرحال جی، آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بخیر و عافیت رہے. ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پاکستان میں امن ہو اور پاکستان میں سول ملٹری لیڈرشپ، سول قیادت جو ہے ہماری سول قیادتیں خاص طور پہ، ان کا احترام بھی کیا جانا چاہیے. بہرحال یہ ہیں اب تک کی اطلاعات. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.